अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, सिंध के बल्दियाती निज़ाम और पीपल्स पार्टी के मुतनाज़िर बयान को देखकर ऐसा लग रहा है कि सिंध की पूरी अपोजिशन जो है वो मुश्तइल हो गई है। सूबाई दारुल हुकूमत में सियासी दर्जा हरारत इस वक्त अपने उरूज पर है। एक तरफ अपोजिशन के सभी जमातें अपने इख्तिलाफात बुलाकर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुत्तहिद हो गई हैं। कराची और सिंध बचाने के हवाले से तहरीक चलाने की बातें हो रही हैं। कल PTI की जानिब से भूख हड़ताली कैंप का बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर लिया गया है। जमात इस्लामी कराची बचाओ मार्च की तारीख भी दे चुकी है। MQM और PSP भी सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। अब नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सिंध की जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस बल्दियाती कानून को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी हैं, लेकिन सिंध हुकूमत अपोजिशन को मुतमईन करने के बजाय हम देख रहे हैं कि जारहाना पॉलिसी अपनाए हुए है, जारहाना बयानात दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा कि बिलावल भुट्टो की जानिब से अपोजिशन के हवाले से इंतहाई सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बल्दियाती कानून पर तनकीद करने वालों के लिए भी सख्त जुबान इस्तेमाल की गई। आपको सुनवाते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने, फिर आगे इस पर बात करते हैं। जी, अब नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि अपोजिशन पर तनकीद के साथ साथ पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड्स का भी इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने असम्बली में खड़े होकर कहा था कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझें वरना हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी सारी सूरत हाल के अंदर अब सवाल यह है नाज़रीन कि अगर पीपल्स पार्टी अपने मंजूर शुदा कानून पर ही अड़ी रहती है, अगर आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतखाबात इसी कानून के तहत होते हैं, तो फिर अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? कि अपोजिशन इसी कानून के तहत इंतखाबात में जाएगी या फिर इंतखाबात का बॉयकॉट करेगी? सारी सूरत हाल तफसील से बात करेंगे और इसी सब पर बात करने के लिए PTI के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि MQM से होंगे कमर नवीद जमील साहब। लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, अब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो बल्दियाती जो ये कानून लाया गया है इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रही है, लेकिन सिंध हुकूमत बजाय इसकी कि अपोजिशन से कोई बातचीत करे, अपोजिशन को जो है वो मुतमईन करे, जारहाना बयानात दिए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस हिकमत अमली को और आगे सिनारियो क्या देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल जो हमारे मुल्क में सियासी तौर पर एक दूसरे के साथ लड़ाई हो रही है, सियासी जमातों की हो रही है, पार्लियामेंट के बाहर हो रही है। इससे पहले आपने देखा हुकूमत ने जिस तरीके से 30 बिल पास करवाए थे जॉइंट सिटिंग में, अपोजिशन वाले उस पर भी एतराज़ करते रहे, जिसमें आपने देखा 3 बड़े अहम बिल थे। अब उस हवाले से देखा जाए तो अब ये लगता है कि एक किस्म का एक बड़ा मौका मिला है इनको, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, कि वो बल्दियाती निज़ाम सिस्टम जो है वो नया लेके आ रहे हैं जिस पे कोई मुत्तफिक नहीं हो रहा। होना तो चाहिए था कि इस पर कोई इत्तफाक राय पैदा किया जाता। अब जिस तरीके से सारी MQM भी, जमात इस्लामी भी, और आप देख लें मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी भी और PTI भी, PTI तो आप देख लें जमात इस्लामी, सब लोग PTI के लोग तो कह रहे हैं बाकायदा भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें बजाय इसके कि जितने बुरे तरीके से रिएक्ट किया गया है वो बड़ा नुकसानदेह है। अब मुराद अली शाह का एक किस्म का ये कहना खुदा न खास्ता जिसको इंटरप्रेट लोग कर रहे हैं पाकिस्तान ना खपे, ये वही है जिसके बारे में जरदारी साहब ने, आपने देखा कि अब 27 दिसंबर को आपने देखा कि जिस तरीके से बेनज़ीर मोहतरमा की जो शहादत हुई थी 2007 में, वो उस तरीके उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान खप्पे, ये नहीं कहा था बावजूद इतने बड़े लॉस के। मुराद अली शाह क्यों इतने वक्त अप हैं? इस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी रिएक्शन जो है वो समझ ना आने वाली बात है। बेहतरीन तरीका ये था कि इसमें कोई इत्तफाक राय पैदा किया जाता और कंसेंसस इस तरह बिल किया जाता कि पार्लियामेंट के अंदर सारी पार्टियां आके इस पर बात करती, कम अज़ कम मौका दिया जाता। बिल्डोज करने वाली बात जिस तरीके से हुई है ये ज़्यादा परेशान कुन बात है। अब क्या इसी हवाले से आप देख लें बाकी लोग क्या कह रहे हैं, सारी पार्टियां कह रही हैं जी NFC अवार्ड के तहत जो फंड दिए जाते हैं सिंध गवर्नमेंट को वो रोक दिया जाए और एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात होती है वो कि जी उसको कम कर दिया जाए। 18वीं तरमीम के तहत जो आपने देखा मुख्तलिफ डिवॉल्व हो चुके हैं, आपने देखा कि सेक्टर में चीज़ें, ठीक है ना, उसको भी वो कह रहे हैं कि जी इनसे वापस लिया जाए। तो बुनियादी सवाल ये है कि नाअहली मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के पार्ट पे भी है, सिंध हुकूमत पे, और जिसकी वजह से मामला जो है ना वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, MQM रहनुमा कमर नवीद जमील साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर।
ٹھیک ہے، غالباً کنور نوید جمیل صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، دوبارہ کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی۔ احتشام صاحب، اب صورتحال کہاں جاتی دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے پیپلز پارٹی کی جانب سے بیانات دیے جا رہے ہیں، پھر بھوک ہڑتالی کیمپ کا، پھر کراچی بچاؤ مارچ کا جماعت اسلامی کی جانب سے تاریخ دی جا چکی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جس طرح ہیڈ آن کولیجن کی جو بات لوگ کرتے ہیں نا، سامنے سامنے آ کے ٹکرا جانا، وہ والی سچویشن پیدا ہوگی۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے اسد عمر بھی اور باقی لوگ بھی جا کے سخت ترین انہوں نے بیانات دیے، ادھر سے وہاں کے سخت بیانات آنا شروع ہو گئے، اور آپ دیکھ لیں جتنا مسئلہ تیز ہوا ہے سعید غنی صاحب کا، باقی لوگوں کا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میرا یہ ذمہ داری الٹیمیٹلی تو فیڈریشن پہ اور اس کے بعد آتی ہے پی ٹی آئی کی حکومت پہ کہ بھئی ٹھیک ہے، سندھ حکومت نے اگر بل غلط پاس کیا ہے بلدیاتی نظام کو جس طرح وہ چاہ رہے ہیں اپنے طور پہ، اصل میں سارا مسئلہ سونیا ہے کہ اگلا بلدیاتی الیکشن کیسے جیتا جائے، اس کی ٹیکنیک کیسے پیدا کی جائے، کیسے ہوگا، وہ سارا کچھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لڑائی سندھ میں جو کراچی کی وجہ سے ہو رہی ہے، کراچی کس کے پاس جائے گا، ادارے تبدیل ہوں گے، فنکشن ڈیوالو مزید ہوں گے، سندھ حکومت کو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے اس ایشو کو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں باقی پارٹیاں۔ بالکل، ایم کیو ایم رہنما کنور نوید جمیل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس کنور نوید جمیل صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس بل سے آپ کے تحفظات ہیں کیا، اور کسی طرح کے کنسنسس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے آپ سے جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کی جانب سے؟ مجھے آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کنور نوید جمیل صاحب، آپ سن سکتے ہیں؟ بہت سلو آواز آ رہی ہے، ان کو کہتے ہیں دوبارہ ملا لینا۔ جی ٹھیک ہے، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی احتشام صاحب، آپ اپنی بات مکمل کیجئے اور ساری صورتحال کو آپ کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے بھی جو ہے اس بل پر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں احتجاج کر رہی ہیں، انہیں اعتماد میں لینا چاہیے؟ بہرحال ایک وہاں پر جو تمام اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، بھوک ہڑتالی کیمپس کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ اپوزیشن جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی بات کی جائے، عجیب و غریب قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا بیان دیکھ لیں، پھر سعید غنی صاحب آج جو بیان دے رہے تھے، اس طرح کے بیانات۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سعید غنی صاحب اس طرح کے بیانات دیں، ناصر شاہ صاحب بیانات اس طرح کے دے دیں، نویل گول صاحب دے دیں، تو شاید اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اب چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو زرداری اگر اس طرح کی بات کریں گے تو ویسے بھی ان سے لوگ توقع نہیں کر رہے۔ آپ دیکھ لیں جتنا شستہ انداز ان کا پارلیمنٹ کے اندر رہا ہے، سب لوگوں نے اپریشیٹ کیا، آج بھی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، ایک پڑھے لکھے نوجوان کی طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ تو بھی واٹ وینٹ رانگ، وائی ڈیڈ یو ٹیک دس لائن کہ جی ہم اس حد تک جائیں گے کہ منہ کالا ان کا ہوگا جو مخالفت کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کو کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ مسالہ پڑ گیا، ضرورت سے زیادہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی اپوزیشن تو ہو رہی ہے، آپ نے کنسنسس نہیں کیا، پارلیمنٹ میں بل کو پراپر طریقے سے انٹروڈیوس نہیں کیا۔ کنور نوید جمیل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سر، اگر آپ سن سکتے ہیں تو سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ اس بل سے آپ کے تحفظات کیا ہیں؟ تو آپ سر یہ بھی بتائیے گا کہ کسی طرح کے کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے اب تک؟ لیکن اس کا پہلے میں آپ کے بعد والے سوال کا جواب ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی گئی، اور ہم نے یہ بات اسمبلی کے فلور پر پیپلز پارٹی سے کہی بھی تھی کہ آپ اس کو ایک کمیٹی کے پاس بھیج دیں تو تاکہ اس میں تمام اپوزیشن جو بھی اس میں سیاسی جماعتیں موجود ہیں اسمبلی میں، تمام اس پر ڈسکشن کر کے کوئی متفقہ اس کی شکل بنا لیے۔ ویسے تو ایم کیو ایم کا اپنا بل بھی اسمبلی میں موجود ہے، اس سے اسمبلی نے یا اسپیکر صاحب نے ٹیک اپ نہیں کیا، تو ہم نے یہ بات اسے کہی کہ بھئی اس کے اوپر اتفاق رائے کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے اسی مخصوص ایجنڈے سے پیپلز پارٹی، ان کا مقصد یہی ہے کہ کراچی کے اداروں سے پیسے بناؤ۔ تو پہلے وہ حکومت سندھ کے تمام محکموں سے پیسے بنا ہی رہے ہیں، ملک سے باہر لے جا رہے ہیں۔ اب یہ کراچی کے جو ادارے ہیں جو لوگوں کو سرو کرنے والے ہیں، اب یہ انہوں نے جو قانون بنایا ہے اس میں کوئی بھی چیز تو بلدیاتی اداروں کے پاس نہیں ہے کہ اگر گاربیج لفٹنگ ہے تو وہ بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، سیوریج واٹر سپلائی ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، ماسٹر پلان بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، اپنا ہر چیز اس کی۔ تو ہم نے اس کے اوپر اسمبلی میں جو کچھ کہہ سکتے تھے ہم نے کہا، اور ہم چاہتے تھے کہ باہمی طور پہ بیٹھ کر، چونکہ یہ عام عوام کے مفاد کا وہ ہے بل ہے، اس پر کنسنسس ہو جائے، لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا۔
تو اب ہمارے پاس واحد آپشن یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بیدار کریں، اور جب یہ اس کے اوپر اگر اسمبلی پر اور اتفاق رائے نہیں کریں گے تو مجبوراً پھر روڈوں کے اوپر ہی اس قسم کے جو بل ہوتے ہیں اور اس قسم کی ہوتی ہے اس کا جواب پھر روڈوں پر ہی دیا جاتا ہے۔ منیر صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ جس طریقے سے اس اجلت کے ساتھ بلڈوز کیا گیا، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں امینڈمنٹس آپ لوگوں نے سجیسٹ جو کی تھی وہ اس میں شامل نہیں کی گئی تھی، آپ کو اپنا بل بھی پڑا ہوا، تو کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم نے کس طرح کی امینڈمنٹ سجیسٹ کی تھی، وہ کیا تھی؟ ہم نے کوئی امینڈمنٹ سجیسٹ ہی نہیں کی، ہم نے تو اپنا پورا بل بنا کر اپنا اسمبلی میں جمع کرایا، وہ پورا A to Z مکمل بنا ہوا بل تھا۔ امینڈمنٹ ہم جب کرتے جب وہ ہم سے پوچھتے، انہوں نے تو اس کو بل کو اتنی اہم جو بزنس تھا اس کا بس انہوں نے یہی کیا کہ ابھی پیش کریں اور اس پر گفتگو بھی نہ ہو اور ابھی منظور ہو جائے، جو ان کی اکثریت ہے اس بنیاد پہ۔ اور یہ بھی سارے پاکستان کو معلوم ہے کہ کس طرح کراچی کی آبادی کو آگاہ کر کے پیپلز پارٹی کو کے پاس بھی اکثریت ہے۔ نوید صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ سارے ادارے بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کو سندھ حکومت کا اپنے کنٹرول میں کرنے کا مقصد اگلا بلدیاتی الیکشن جیتنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں فنڈز کا بڑا سیریس ایشو ہے، اس سے پہلے سندھ گورنمنٹ بلڈنگ اتھارٹی نے 75% میں ناجائز جس کو کہا جاتا ہے بلڈنگ اجازت دی گئی بنانے کی، اب اس پہ بھی بل لے کے آگے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس کو توڑا نہ جائے، ہٹایا نہ جائے، اور ان کو ریگولرائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے خیال میں اس کی وجوہات دونوں کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھ اصل میں پیپلز پارٹی کا اپنا طریقہ کار یہی ہے، اس کی اپنی پالیسی یہ ہے کہ گورنمنٹ میں آؤ، پیسے بناؤ اور اسی پیسے سے اگلا الیکشن خریدو۔ اب جو یہ بل لے کر آئے ہیں، جو یہ آرڈیننس کے لیے گورنر صاحب کو کہا تھا، یہ بھی سب یہی تھا کہ انہوں نے کراچی کی جو 15-16 ہزار ایکڑ زمین جو انہوں نے دے رکھی ہے جس میں کوئی وہ نہیں ہے، تو ان تمام کو ریگولرائز کر دیا جائے۔ بہت ساری ان کے سرکاری اداروں کی موجودگی میں بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہو گئیں اور ان کو اب ریگولرائز کر دیا جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ عام ایم کیو ایم کا موقف یہی ہے کہ اس قسم کا کوئی انیشیٹو تو لیا جا سکتا ہے کہ جس میں عام آدمی کو ریلیف ہو، لیکن یہ سب کا سب اس لیے نہ کیا جائے کہ اس کے لیے آپ پھر اربوں خربوں روپے کا کرپشن کر لیں اور پھر اسی طرح سے۔ ٹھیک ہے قمر نوید جمیل صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر۔ سر سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کے اس بل سے تحفظات کیا ہیں، اور اگر اسی قانون کے تحت بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا تمام اپوزیشن اس معاملے پر متحد ہے؟ نہیں، تحفظات تو بہت سارے ہیں، اور تحفظات ایسا نہیں کہ صرف ہمارے تحفظات ہیں، میرے خیال سے پاکستان میں سندھ سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کے اس کے ریزرویشنز ہیں۔ اب دیکھیں نا جناب کہ سوال یہ ہے کہ جو دہلی میں رہنے والے ہیں، جو ڈھاکہ میں رہنے والے ہیں، جو یو ایس کے اندر رہنے والے ہیں، لندن ہو گئے، استنبول ہو گئے، کولمبو ہو گئے، وہ سارے کے سارے شاید پاگل ہیں۔ یہاں تک کہ جو اسلام آباد کا قانون بنا ہے، کے پی کا بنا ہے اور پنجاب کا بنا ہے، وہاں سے بھی کچھ کاپی پیسٹ نہیں کر سکے۔ ایک ایسا قانون لے کر آئے جس کی مثال پوری دنیا کے اندر کسی بھی ایسے شہر کے اندر نہیں ہوتی جو کہ انٹرنیشنل سٹی ہو۔ سو بیسیکلی بات اصل میں یہ ہے کہ خود تو 13 سال کے اندر یہ یہاں پر ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں دے سکے، تو انہوں نے میئر کو بھی اختیارات نہیں دیے۔ یہاں پہ پینے کا پانی صفا اور اس کے ساتھ سیویج کا جو نظام ہے، کراچی واٹر سیویج بورڈ، اس کے اندر بھی انہوں نے شاید بورڈ کا ممبر بنا دیا لیکن پوری اتھارٹی میئر کو نہیں دی ہے۔ ایون یہاں کے جو سینیٹیشن کا نظام ہے اس کے اندر بھی انہوں نے بورڈ کا ممبر بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو کراچی کا میئر آئے گا، میرا ایک سوال ہے، سندھ کے اندر جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ ڈیلیور کیسے کریں گے؟ سڑکیں کیسے بنائیں گے؟ پارک کیسے بنائیں گے؟ اس کے علاوہ سپورٹس گراؤنڈ کے لیے کیا کریں گے؟ نظام سارا چلانے کے لیے آپ کا جو میئر ہوگا وہ تو فائنینشلی وہ امپاورڈ بھی نہیں ہوگا، نہ اس کے پاس ٹاؤن پلاننگ ہوگی، نہ اس کے پاس ماسٹر پلان ہوگا۔ اچھا، شہر کے اندر جو پولیس کا نظام ہے، جو لوکل پولیسنگ ہے، وہ بھی آپ نے اس کو نہیں دی ہے۔ جو چھوٹا موٹا اسکول اور ساتھ ساتھ بی ایچ یوز تھے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ نے ان سے واپس لے لیے ہیں۔ سو مجھے نہیں پتا کہ جو الیکشن کرانے جا رہے ہیں وہ ہو رہے کیوں ہیں۔
سو میں نے تو التجا کیا ہے, وہ گزارش کی ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ اس کا نوٹس لیں, آپ بلائیں وزیر اعلیٰ سندھ کو اور ان سے سوال کریں کہ آرٹیکل 140A کے تحت جو سارے کلازز ہیں, جو ایک بیسک نیسیسٹیز کا سارا نظام ہے جو کہ ہونا چاہیے, اس کو کیوں نہیں دیا جا رہا. اس میں خرم صاحب دو چیزیں کائنڈلی بتائیے گا. ایک تو بظاہر لگتا ہے کہ آپ کی پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے, اپوزیشن ہے وہاں پہ, وہ انہوں نے بڑا ایکسٹریم سٹیپ لینے کا بھی اعلان کیا ہے, بھوک ہڑتال مرتے دم تک کرنے کی بات کی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لڑائی اور معاملہ بڑھائے گا؟ لیں گے جتنے ایکسٹریم میجرز لے سکیں گے. چلیں, دوسرا مطالبہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ بھی ہے, سارا آ رہا ہے جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی سندھ حکومت کو فیڈرل گورنمنٹ فنڈ سارے روک دے, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے معاملات بہتر ہوں گے یا اور خراب ہوں گے؟ ٹھیک ہے, ہمارا رابطہ غالباً منقطع ہو گیا ہے. تو احتشام صاحب, یہ صورتحال کافی گھمبیر ہوتی جا رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک چیز تو سونیا بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے کہ سندھ حکومت کو چاہیے تھا کہ کچھ اپنے الائز بنا لیتے, نہیں بنا پائے, تو کم از کم یہ جتنی اب 19 تاریخ کو ایک بہت بڑا جلسہ جلوس ہوگا, ایک کرائسس سچویشن ہے, ایک سیکیورٹی کا معاملہ ہوگا, لا اینڈ آرڈر کی بات ہو جائے گی, اور جس طرح وہ سامنے آ رہے ہیں خرم صاحب, تو آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں ہر قدم اٹھائیں گے, ایکسٹریم سے بھی ایکسٹریم جائیں گے. تو میرا خیال ہے اب یہ ایک طرف کہا جا رہا ہے سندھ حکومت ان کو دیوار پہ لگا رہی ہے, دوسری طرف سے ان کے سب کے کمبائنڈ جو جس طریقے سے تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے اور اس بل کو مسترد کرنے کے بعد کہتے ہیں جی کسی صورت میں بھی ہم نہیں چلنے دیں گے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کا سارے اداروں کو اپنے ہاتھ میں لینا, یہ بھی بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص ایک مقصد کے لیے کیا گیا ہے. ادروائز سندھ حکومت کی کم از کم پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ یہ سنرجی تو تھی کہ فنڈز مل رہے تھے, بہت سے حوالوں سے آپ دیکھ لیں اندر خانے ایک دوسرے کو سپورٹ بھی مل جاتی تھی, پی ایم ایل این کے خلاف یا پی ڈی ایم کے خلاف. یہ لڑائی تو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ یہ تو پھر ایک دو طرح کی لڑائی ہو جائے گی, ایک پی ڈی ایم کے ساتھ علیحدہ لڑائی ہے, آپ کے ساتھ اتنی لڑائی پیپلز پارٹی کی نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, وہ دوبارہ اس طرف شروع ہو جائے گی. اہم سب سے بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے وقت میں اتنے پرووکڈ ہیں بلاول بھٹو زرداری, ان کا موڈ اتنا کیوں خراب ہے؟ مراد علی شاہ کا اتنا سخت بیان دے دینا کہ ہمیں مت دھکیلیں اس طرف جو اس سے پہلے سانہ جو کہہ رہے ہیں کالا قانون ہے, ان کا منہ کالا ہوگا, اس طرح کے بیانات دینے چاہیے ایک لیڈر کو؟ دینے چاہیے ان کو, کم از کم بلاول بھٹو زرداری سے لوگ توقع نہیں کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ کچھ نظر ثانی کی جائے. اور جس طرح بار بار بات آتی ہے کہ جی اس بل کو ایک قائمہ کمیٹی کو پرٹیکولر کمیٹی کے پاس بھیج دیتے, اس کو ویٹ کر لیتے, ان کے امینڈمنٹ چلے ٹھیک ہے, اس حوالے سے پی ایم کیو ایم نے اپنا بل وہ لے کے آئے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ تو اوپوزیشن میں, ان کا بل تو کوئی نہیں مانے گا نہ منظور کرے گا. ہاں یہ ہو سکتی ہے, میرا خیال اپنا ہے کہ ایم کیو ایم کو چاہیے تھا کہ اپنی اس میں کچھ امینڈمنٹ سجیسٹ کرتے, وہ انکارپوریٹ کر لیتے, ہاں دے دیتے, تو شاید اس سے معاملہ کو بہتر ہو جاتا. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پی ٹی آئی کے سابق رہنما جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین نے ایک انٹرویو میں عمران خان صاحب پر الزام لگایا ہے کہ عمران خان صاحب پر جو دیانتداری کا تاثر ہے وہ غلط ہے. عمران خان اپنا گھر خود نہیں چلاتے, بلکہ جہانگیر ترین صاحب ان کو ماہانہ کچھ پیسے دیتے ہیں. پہلے کہا 30 لاکھ روپیہ دیتے ہیں, پھر کہا 50 لاکھ روپیہ دیتے ہیں. پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب پر کیا الزام لگایا, پھر اس پر بات کرتے ہیں. جی, ایک طرف جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین کے یہ الزامات, اور اس پر آج ہم نے دیکھا کہ جہانگیر ترین صاحب کا بھی موقف سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے تعلقات جو بھی ہوں سچ بولنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نئے پاکستان کے لیے تحریک انصاف کی ہر ممکن مدد کی, لیکن بنی گالہ کے رہائشی اخراجات کے لیے 1 روپیہ تک ادا نہیں کیا. جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس پر موقف سامنے آ گیا. بہرحال اس معاملے پر بات کریں گے. دیگر بھی بہت سارے ایشوز ہیں جو مسلم لیگ نون کے اندر کیا چل رہا ہے, جو اختلاف خبریں ہیں, جو باقاعدہ بیک ٹو بیک بیانات آ رہے ہیں, خیر سارے معاملات پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, سینئر قانون دان بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر آغاز کر لیتے ہیں یہ جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب کے الزامات سے متعلق ہی. سر یہ کیا معاملہ ہے؟ جب آپ پارٹی کے اندر ہوتے ہیں, پارٹی میں ہوتے ہیں, تو اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ چپ رہتے ہیں. جب پارٹی سے کوئی اختلافات سامنے آ جاتے ہیں یا پارٹی سے باہر آ جاتے ہیں تو پھر الزامات کی برسات شروع ہو جاتی ہے. یہ سر کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ تضاد تو ہے, ظاہر ہے تضاد ہے. تو جہانگیر ترین ایک بات کر رہا ہے اور وجی الدین دوسری بات کر رہا ہے, اور بالکل آپس میں متضاد باتیں کر رہے ہیں. اور ترین نے اگر اس کا انکار کر دیا ہے تو ہمیں فی الحال انکار ہی سمجھنا چاہیے اور لینا چاہیے. پر یہ ایک روایت تو ہے
لوگ اپنی قیادت پہ اپنی خوشی سے بھی خریدتے ہیں. ان کو جب بلاتے ہیں اپنے اپنے ضلع میں, اپنے شہر میں, تو شہر میں بڑے بینر لگاتے ہیں, بڑے ڈھول بجاتے ہیں, بڑا کھانا کرتے ہیں. تو یہ تو ایک پارٹی پولیٹیکل کلچر میں جنوبی ایشیا کے, سارے جنوبی ایشیا کے کلچر اس ثقافت میں اور سیاسی کلچر میں یہ ایک چیز موجود ہے. اب وہ خرچہ اٹھاتے رہے ہیں, نام نہیں لیا کسی کا وزیر الدین صاحب نے, اور اگر یہ ممکن ہے تو ترین کہتا ہے, ناممکن ہے یہ کہتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا نام تو لیا ہے نا سر؟ جی سر جہانگیر ترین صاحب کا تو باقاعدہ نام لیا ہے نا. انہوں نے کہا جہانگیر ترین صاحب ماہانہ ان کو 30 لاکھ روپیہ دیتے رہے, پہلے 30 لاکھ دیتے رہے, پھر 50 لاکھ دیتے رہے. ہاں, وہ ترین نے انکار کر دیا. اس میں ہمیں ان کی ذاتی پالیٹکس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ صاحب دو چیزیں جو مجھے ذاتی طور پہ سمجھ آتی ہیں سارے معاملے میں. وزیر الدین صاحب بڑے قابل احترام ہیں, سب کے لیے تھے, اب بھی میرا خیال ہے جب کبھی بات ہوتی ہے. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ جی اس کی ٹائمنگ دیکھیں, اس وقت ان کو کہنے کی کیوں ضرورت پڑی. اور جیسے سب لوگ کہتے ہیں سالہ صاحب پارٹی کے ساتھ رہے, سب کو پتہ ہے کہ جی پارٹی کے اندر الیکشن کے معاملے پہ اختلاف ہوا, پھر چھوڑ کے چلے گئے, پھر خاموش ہو گئے. اب اس طرح کے بیانات ہیں, بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے, حامد خان باقی لوگ, انہوں نے کبھی اس طرح کا بیانات نہیں دیے. تو صاحب میں صرف ایک بات کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے کزن ہیں, ان کے بہنوئی بھی ہیں, حفیظ اللہ نیازی, وہ ریکارڈ پہ ہیں, ایک سے زیادہ دفعہ بات کہہ چکے ہیں ٹی وی پہ بھی آ کے. آپ نے دیکھا اتنے سخت غصے میں پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتے ہیں, ناراضگیاں ان کی گھروں میں, آنا جانا بند ہے. لیکن ایک بات وہ بھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان بدانت آدمی نہیں ہے, ڈس آنیسٹ نہیں ہے, لہٰذا یہ کوئی اگر کہے تو میں نہیں مانوں گا. دوسرا مجھے یہ بتائیں چوئی صاحب کہ 50 لاکھ کا خرچہ ہو, 2 بندے گھر میں رہنے والے ہوں, یہ 50 لاکھ کو وہاں بیٹھ پارٹیاں ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں وہ بندہ جو امریکن امبیسڈر وہاں جاتا ہے ملنے کے لیے, چائے کے ساتھ وہ 2.5 روپے دے کے اپنے نوکر کو بھیجتا ہے, وہ ریپر بنا ہوا پیکٹ لا کے سامنے رکھ دیتا ہے, پلیٹ بھی نہیں رکھتا وہ. آپ مجھے بتائیں یہ 50 لاکھ تو آپ کو کھانا بھی چاہیں, جس کو کہنا چاہیے وہ نہیں. تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس طرح کے اتنے سخت ترین بیانات دینا, اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ سخت ترین بیانات کے مقاصد تو وہ وزیر الدین ہی بتا سکتے ہیں, یا کوئی پی ٹی آئی کا بندہ اندر سے بتا سکتا ہے کہ ان کے اندر کیا معاملات تھے اور کس بات پہ اتنا زیادہ وزیر الدین کو غصہ آیا. وزیر الدین ذرا ٹیمپرامنٹل آدمی ہے, موڈ بدلنے والے, چیف جسٹس بھی رہے سندھ ہائی کورٹ میں, میں ان کے آگے پیش بھی ہوتا رہا ہوں, جج بھی رہے ہیں سپریم کورٹ کے, تب بھی بہت مرتبہ پیش ہوں. بہت ٹیمپرامنٹل ویسے تو آدمی ہے, اور پل میں ماشا, پل میں تولا کیا کہتے ہیں, تولا, پل میں تولا. ہاں جی. تو ذرا اس قسم کی ان کی طبیعت ہے, جبلہ سنج ہے, لیکن ان کا کیا معاملہ آپس میں تو اس میں جانا نہیں چاہوں گا, کیونکہ ان کا آپس میں ذاتی کوئی جھگڑا ہے, معاملہ ہے, پارٹی کا مسئلہ ہے. پر جو یہ بات ہے کہ عمران خان نے امریکن سفیر کے لیے بسکٹ منگا کے اور 2.5 روپے کے بسکٹ بلا کے منگا کے اس کے سامنے رکھے, یہ تو اس نے بھی پولیٹیکل جیسچرنگ کی ہوگی, اور ایک اچھا پولیٹیکل جیسچر ہے اگر امریکن کو بھی آپ دکھاؤ کہ بھئی تمہاری وہ کہتے ہیں چائے بھی کسی کسی کو ملتی ہے وہاں پہ. اچھا نہیں, وہ تو ذرا غصے میں ہی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو ہر بات کو نیگیٹو ہی لیں گے, اور وہ ان کی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ ان کی دلیل کو یقیناً مانا جائے. تو صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, جو ریکارڈ کی چیزیں جمائمہ کے جو ان کی پہلی بیوی تھیں, آپ دیکھیں دنیا میں لا ہے, وہاں پہ تو لا ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو آدھی دولت دینی پڑتی ہے. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں, اس کے بارے میں وہاں پہ ججز نے بھی اس پہ کہا تھا کہ آپ پیسہ لے لیں, وہ اربوں روپیہ بنتا تھا جو عمران نے انکار کیا کہ میں نے نہیں لینا. تو کوئی لاجک کی تو ہونا چاہیے صاحب, سمجھنے والی بات بھی ہو, سیاسی اختلافات اپنے ہوں, ذاتی غصہ کسی اور بات کا بھی ہو. بہت ساری باتوں پہ ہم بھی سارا دن عمران خان کو اس کی پارٹی کو دھوتے ہیں, لیکن اس طرح کا سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا, یہ تو کوئی لگتا ہے کہ کوئی خاص مقاصد ہی ہوں گے ان کے.
देखिए, एक बात तो दुरुस्त है, वो ये है कि जब भी तलाक होती है बरतानिया में या यूरोप में या अमेरिका में, तो एसेट की जो बांट होती है उसमें दोनों साइड को ये जरूरी नहीं है कि एक जैसा मिले। जमाइमा ने जो इनहेरिट किया होगा प्रॉपर्टी, वो उसके पास ही यकीनन रहेगी, क्योंकि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड अगर उसका कोई मकान है, घर है, बड़ा बंगला है, उसके गोल्डस्मिथ की बेटी जी पैसा तो मिला, बेताशा उनके पास। हाँ, ये यकीन उसके पास बहुत होगा, पर फिर भी इमरान को इसमें से बहुत सारा हिस्सा मिल सकता था। जो एक रिपोर्ट के बाद मैंने सुना था कि उसने इनकार कर दिया और उसने नहीं लिया, पर ये मुझे इसका मैं अमीन नहीं हूँ इस बात का कि हकीकत है क्या। अच्छा एहतिसाम साहब, आपको क्या लगता है ये बगैर सबूत के इल्जामात लगाना हमारी सियासत में एक वतीरा नहीं बनता जा रहा? अभी जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब की आप मिसाल ले लें, फिर अकबर एस बाबर पार्टी में थे, चुप थे, पार्टी से इख्तलाफ हुआ, बाहर आए, उन्होंने फॉरेन फंडिंग के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। फिर आयशा गुल अलई पार्टी में थी, चुप थी, बाहर आई, इमरान खान साहब की किरदार कुशी शुरू हो गई। रेहाम खान पार्टी में थी, चुप थी, जब अलहदा हुई तो उन्होंने एक पूरी किताब लिख दी। तो सर ये वतीरा नहीं बनता जा रहा? ये कोई पीटीआई फिनोमिना ज्यादा है। पीटीआई फिनोमिना ज्यादा है। पीटीआई फिनोमिना कहा जा सकता है कि अगर आपकी जो बातें आपने फरमाई है ये सब की सब दुरुस्त है कि गुल अलई को भी मिसाल के तौर पे अगर उसने किसी कीने की बायस कोई इल्जामात लगाए हैं, तो मुझे अब सारे याद नहीं, पर ये याद है कि वो इल्जाम लगाती रही है। और अगर वो जो रेहाम खान ने भी अगर जो किताब लिखी है, मैं तो पहले 10-12 सफ़े पढ़ने के बाद उसको नहीं पढ़ सका। वो किताब कम है, कोक शास्त्र ज्यादा है तो साहब जी, वो किताब कम है, कोक शास्त्र ज्यादा है वो। हाँ, कोक शास्त्र भी है, कुछ मुबालगा भी उसमें बहुत ज्यादा लगता है, बेताशा कि हर चीज उसके ही जरिए और उसी की दस्तरस में है। और लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि वो भी कुछ अलिफ लालवी सी बातें उसमें लाई गई है। और इमरान खान का जो शख्सियत है वो भी अलिफ लालवी सी है, आप जानते ही हैं, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा हीरो रहा है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड का एक आइकॉन रहा है, तो उसके वो भी जरा बिगड़ा हुआ बच्चा है। चलें ठीक है एहतिसाम हसन साहब, अब जरा आगे बढ़ते हैं, वक्त कम है, आ जाते हैं। ये जो मुस्लिम लीग नून के अंदर चीजें चल रही हैं, खाकान अब्बासी साहब का बयान आपने सुना होगा, जब उनसे सवाल है उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। इसके बाद हमने देखा कि जुबैर उमर साहब आते हैं टॉक शो में, उनसे सवाल होता है, उन्होंने कहा कि पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं किया। तो सर ये जो कन्फ्यूजन है, अभी 2023 के इंतखाबात सर पर हैं, वजीर आजम का उम्मीदवार कौन है यही अभी डिसाइड नहीं हो रहा, तो ये कन्फ्यूजन आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून को डैमेज करेगी? बहुत डैमेज करेगी, और मुस्लिम लीग तो पहले भी बहुत डैमेज हो रही है इससे। लेकिन ये मैं कहूँगा शायद खाकान अब्बासी इसमें ज्यादा जीरक है, उसने एक सियासी चाल चली है। और जुबैर को तुमने तो बेसमझी में बात कर दिया, दोहरा दिया, उसको जरूरत नहीं थी कुछ भी दोहराने की। मरियम का अपना मकाम है मुस्लिम लीग नवाज में, और शायद वो सबसे ज्यादा वोट गेटर मरियम ही है मुस्लिम लीग नवाज में, और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो, और इंस्पायर करने की भी कोशिश होती है उसकी, कुछ इमोशनल भी करती है। लेकिन जुबैर को ये जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने तो बड़ा अच्छा, बड़ा तेज रफ्तारी से, सुबक रफ्तारी से काम लिया। एक चीज साहब और है, ये मोहम्मद जुबैर साहब ने दो और बातें भी की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि मरियम साहबा अगर
وہ الیکشن کمپین میں نہیں جاتی ہیں تو ہماری پارٹی کو بڑا نقصان ہوگا, ہمیں شاید اتنی سیٹیں نہ ملیں, ووٹ ہمارا خراب ہوگا. اور دوسرا ایک اور چیز بھی وہ بار بار دہراتے رہے ہیں اسٹیج پہ جا کے کہ جی کل پرسوں بھی انہوں نے کہا کہ جی مریم کا کیس تو کوئی کیس ہے ہی نہیں ہے, میری نظر میں تو فوراً بری ہو جائیں گی ایون فیلڈ والا کا حوالہ دیتے ہوئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے یا یہ بڑا آسانی سے انہوں نے کہہ دیا؟ پہلی بات تو یہ میں عرض کروں, آپ نے پہلی بات جو کی کہ زبیر نے کہا کہ مریم کے بغیر کوئی ان کی کیمپین نہیں چلا سکتا اور نہیں چل سکتی, اس سے میں کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ مریم سب سے زیادہ ان میں سے فعال پلیئر ہے پالیٹکس میں. گو اس نے کافی حماقتیں بھی کی ہیں. مثال کے طور پہ وہ کلیبری فونٹ سامنے لا کے, یا وہ جج ارشد ملک کا جعلی وہ جو تھا آڈیو ویژول ویڈیو وہ لا کے, یا یہ اس میں مدد کر کے شرانہ شمیم والے ایشو میں, کیونکہ یہ ڈاکومنٹس جتنے کوئی بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں مسلم لیگ نواز میں, اس میں کردار ان کا بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ہوتا ہے, اور یہ جو سیل ہے مریم سیل وہ یہ ایسے کام کرتا ہے. تو انہوں نے یہ کہہ کے مثال کے طور پہ کہ جی میرے پاس اور بہت سارے ثبوت ہیں, آپ ہوشیار ہو جاؤ, کوئی شرارت کرنے کی کوشش نہ کرے, میں اور ثبوت لے آؤں گی, اور ایسے ایسے بڑے نام ہیں جن کے نام میں لینا نہیں چاہتی. تو وہ ایک بہت ہی ڈینجرس گیم اپنے لیے کھیل گئی ہیں, جو ججز بہت لحاظ کر رہے ہیں, ججز بہت لحاظ کر رہے ہیں. جس جج کے سامنے وہ اس بیان کے بعد پیش ہوئی ہیں, اس جج کو سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا کہ بیڈی وہ ٹیپس تو ساری لا کے یہاں جمع کراؤ نا, یہاں ہم لاکر میں رکھتے ہیں اور چیف جسٹس صاحب کو بھیجیں گے کہ وہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کچھ کہا ہے اور کیا کہاں سے آپ کے پاس وہ کون سی ٹیپ ہے اور کس کس کو آپ بلیک میل کر سکتی ہیں, صلاحیت آپ کی کہاں سے یہ ہوئی. لیکن ججز لحاظ کر جاتے ہیں ان کا. کلیبری فون پہ بھی ججز نے ابھی تک لحاظ کیا ہوا ہے, ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہوا, کلیئر فیبریکیشن ثابت ہو رہی ہے. پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, دیکھیں بڑے بڑے لیڈر جو ہے نا وہ کوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مریم کے ساتھ کھڑے ہیں, اتفاق نہیں ہو رہا. پھر یہ کمپین میں کون جائے گا, کس طرح سے جائے گا, اس پہ بھی اتفاق نہیں ہے. پھر خاندان کے اندر آپ دیکھ لیں وہ جھگڑا ہے, لڑائی ہے, شہباز شریف صاحب کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ کرائسس اتنا لمبا ہو گیا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو پارٹی کے اور خاندان کے اندر ہے؟ پارٹی ان کی تو پارٹی اور خاندان کو علیحدہ ہونا پڑے گا. اگر ان کی جماعت اسی طرح صرف ہوتی رہی اپنی ان کے خاندان کے لیے, شریف خاندان کے لیے, تو وہ پارٹی ختم ہو جائے گی, یا کم از کم اس کو بہت نقصان ہوگا اور بہت کمزور ہو جائے گی. اور وہ ابھی تک اپنی جو جماعت ہے وہ اپنی توانائیاں ساری اس خاندان کی خدمت کے لیے بروئے کار لا رہی ہے. تو یہ اس کا پارٹی کو کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. صحیح. اچھا اعتزاز احسن صاحب, سابق وزیر اعظم جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں وہ ظاہر ہے نون گروپ کے کافی قریب ہیں, خاص کر نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے انہوں نے ایسا ہی ایک بیان داغ دیا ہے کہ شہباز شریف امیدوار ہو سکتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی پلاننگ آپ کو لگ رہی ہے؟ کیونکہ شہباز شریف کی تو پالیسی ہمیشہ مفاہمت کی رہی ہے. آپ کو لگتا ہے مسلم لیگ نون کو کہیں یہ سمجھ تو نہیں آ گیا کہ مزاحمت نہیں اب مفاہمت میں ہی ہماری بہتری ہے؟ نہیں, میں نے تو آپ کو پہلے ہی عرض کر رہا تھا, میں بیچ میں بات دوسری طرف چلی گئی. وہ کہ شاہد خاقان نے تو بڑی سوچی سمجھی اور بڑی کوئک رسپانس دی ہے. کس بات کی؟ اس بات کی, اس عمل کی کہ جو چلان شہباز شریف کے خلاف پیش ہوا ہے, اس کی سب سے پہلی اور بڑی ڈیفنس لائن جو ہے وہ ہے ہی کہ اس کو آپ نامینیٹ کر دو ایز اے کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹرشپ, تاکہ وہ جو ہے ایف آئی اے کے افسران وہ بھی گھبرائے رہیں, ڈرتے رہیں, ڈبل مائنڈیڈ رہیں کہ کل یہ آ گیا پرائم منسٹر آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا. شاہد خاقان نے تو ایک دم باؤنسر مار دیا نا, اور لیکن زبیر کو سمجھ نہیں آئی.
जुबैर समझा ये रवायती अभी लड़ाई है, इसमें आई हैव टू स्टैंड बाय मरियम, ये मरियम मेरा ग्रुप है और मैं मरियम के ग्रुप से हूँ, तो आई टू स्टैंड बाय इट करने की जरूरत नहीं थी, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत ठीक है, थी। सोची समझी और आप वो कह रहे हैं कि उसमें प्लानिंग उस के लिहाज तहत से ये खाकान अब्बासी साहब से बयान दिलवाया गया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।